मोहतरम हालत हाजरा पर नजर रखें और चंद मिनट की ज़हमत। ये बात तो तय होगी कि कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कोई कितना ही अक्सरियत क्यों न रखता हो, कोई कितना ही असर रसूख वाला क्यों ना हो, लेकिन जब आलात कत्ल बरामद हो जाए तो हर कोई उससे जान छुड़ाता है कि इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि आलाए कत्ल, आसान कर दो, आलाए कत्ल अगर उर्दू समझना है बच्चों को, तो जब घरों से असला बरामद हो जाए तो उस घर से ताल्लुक तोड़ देते हैं कि हमारा घर नहीं है। डरे नहीं, इस्लामाबाद में मजलिस पढ़ो, कराची में नहीं पढ़ो, और मजलिस को मजलिस की तरह सुनिएगा। यानी ये तय हो गया कि चाहे मुजरिम हो या ना हो, लेकिन हर एक का काम ये होता है कि वो आलाए कत्ल को छुपाए। ये बाद में साबित होगा जुर्म, लेकिन आलाए कत्ल का बरामद हो जाना इस बात की निशानदेही है कि इसका कत्ल से कोई ना कोई ताल्लुक होगा। देखिए, जब मैं गुफ्तगू करूँ थोड़ी सी, एक तो मैं पहले बता दूं, न्याज बहुत अच्छी मिलेगी और तकरीर बहुत छोटी है, ताकि जहन पे बोझ है वो खत्म हो जाए। एक दफा मिल के बाबा से बना मेरे साथ बड़ी मुश्किल ये है, अभी मैं पेशावर मजलिस पढ़ने गया, बहुत मजलिस शानदार मजलिस हुई, तो बाद में कहने लगे कि वो बहुत ठीक है लेकिन बहुत तेज पढ़ते हैं ये, तो बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती। अब जाकिर करे क्या, तेज पढ़ो तो समझ नहीं आई, आहिस्ता पढ़ो तो लोग सो जाते हैं। ये कमाल जिक्र हुसैन का है कि अभी तक बाकी है, हमारे दिल से नहीं। एक दफा मिल के बाबा से ये तो तय हो गया ना कि आलाए कत्ल, जिससे कत्ल किया जाए, जो कत्ल में इस्तेमाल होता है, वेपन चले फौजी इस्तिलाह, ममनुआ वेपन, जब वो बरामद हो जाए तो हर कोई इससे बरात का ऐलान करता है। लफ्ज बदल दूं, हर कोई इस पर तबर्रा भेजता है कि इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि जिसके घर से आलात बरामद होंगे वही कातिल कहलाएगा। वो क्या करता है, कातिल हो या ना हो, उसे छुपाता है। ले जाने वाले भी कंबल पे छुपा कर ले जाते हैं। या तो नए मजमा है तो मैं कोई और मौजूद चेंज करूंगा, मेरी वीडियो जाएगी यूट्यूब पे, आपकी नहीं जाएगी। मुझे अपनी गुफ्तगू मौला अली का जिक्र करना है, सियासी गुफ्तगू नहीं है। ये तय हो गया तो बस आज से उसूल बन गया, जो कातिल है वो असले को छुपाता है, आलात कत्ल को छुपाता है, उससे बरात का ऐलान करता है। लेकिन जो मकतूल है वो आलाए कत्ल ढूंढ ढूंढ कर सामने लाता है। ये भी असला मौजूद था, ये भी निशानी मौजूद थी। बस बुजुर्गान गिरामी, कातिल और मकतूल की पहचान का भी उसूल तो बन गया। जो कातिल है वो हर निशान को छुपाता है, मकतूल निशान को सड़कों पर लेकर आता है, कभी जुलूस की सूरत में। बुनियादी एतराज, ये बुनियादी एतराज है। दिल में दाद ना दीजिए, जबान से बात कीजिएगा तो मैं भी सांस ले लूंगा। मुझे पता है आप सब दिल से मुझे अच्छा समझते हैं। अब हमें समझ आई, सड़कों पर जुलझना है, अल्लाह सलामत रखे, जिस घर में मजलिस हो रही है उनका बड़ा गहरा ताल्लुक। जुलझना को आप सजाते हैं, उसमें तीर लगाते हैं, उसमें तलवार लगाते हैं, उसमें ढाल होती है, जंजीर जनी चौक पर करते हैं कि ये तमाम चीजें जिससे कत्ल वाज़े होता है। इसीलिए दुश्मन ने एतराज क्या किया कि असल कातिल ये हैं, इनके पास तीर भी है,
ان کے پاس تلوار بھی ہے، ان کے پاس گھوڑا بھی ہے، ان کے پاس زرہ بھی ہے، ان کے پاس مشق بھی ہے. تو بزرگان گرامی طے ہو گیا نا، قاتل چھپاتا ہے، مقتول نکال کے سڑکوں پر لے کر آتا ہے. 1400 سال سے ہم جلوسوں کو اس لیے سڑکوں پہ لاتے ہیں کہ دیکھ لو یہ تیر بھی استعمال ہوا ہے، یہ تلوار بھی استعمال ہوئی ہے، یہ زرہ بھی استعمال ہوئی ہے. اسی لیے عزاداری اداکاری نہیں ہے، جیسا رضا بھائی نے بھی پڑھا، پرفارمنگ آرٹ نہیں ہے. پرفارم ضرور کریں لیکن یہ پرفارمنس نہیں ہے جب تک اس میں اذن شامل نہ ہو. فن عقیدت کب بنتا ہے؟ جب آپ فنکاری دکھائیں، لیکن اگر اس میں کسی بڑی ہستی کا اذن شامل ہو جائے. اسی لیے ممبر پر بیٹھنے والوں کو کہتے ہیں یہ بی بی کے اذن سے پڑھ رہا ہے. گفتگو کو سمیٹنا ہے، ایک ایک عمل ہمارا عزاداری کا. کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک ایک جز. ابھی تو احسن بھائی لنگر سے ہی نہیں نکلے کہ تم لنگر کیوں استعمال کر دو، اور بات ان کی صحیح ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان چیزوں پر بھی گفتگو کریں گے کہ نظر و نیاز کا لفظ ہمارے یہاں موجود ہے، لنگر کا بھی لفظ موجود ہے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن الگ الگ. مشکل سی بات ہے، منتظر نقوی صاحب کا علاقہ ہے اس لیے چھیڑ نہیں رہا. نظر اسے کہتے ہیں جو چھوٹی ہستی بڑی سرکار میں پیش کرے. شاعر بیٹھے ہیں یہاں پہ، وہ آئیں گے کہیں گے آپ کی خدمت میں چند اشعار نظر کر رہا ہوں. کبھی کسی شاعر سے سنا ہے کہ میں اپنا کلام نیاز کر رہا ہوں؟ ہوا کرتے بزرگان گرامی، چند شعر نظر کر رہا ہوں، یہ حقیر سی رقم نظر کر رہا ہوں. نظر اسے کہتے ہیں جو ہم بڑی سرکار میں پیش کریں. نیاز اسے کہتے ہیں جو بڑی سرکار سے ہم تک پہنچے. یہ میں کربلا سے خاک لایا، یہ میں کربلا سے روضہ حسین سے خاک لایا. خاک کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ملی بڑی سرکار سے ہے. بنیادی باتیں خاک بڑی سرکار سے ملے تو خاک کی شفا ہوتی ہے. اور آپ اپنے سب کچھ قربان کر دیں، چھوڑ نہیں سکتے نا، مزاج ایسا. اپنی چیز قربان کرے تب نظر کہلاتی ہے، لوٹی ہوئی چیز قربان کرے وہ نظر نہیں کہلاتی. رسول کی خدمت میں کچھ تو ہاں بول دیجیے گا دائیں بائیں جنہوں نے 5ویں 6 میں یہ پڑھا ہے کہ رسول کی خدمت میں گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے. یہ تو دیکھو کہ گھر میں سامان کبھی تھا بھی یا نہیں تھا. گھر میں سامان ہوتا تو بکریاں نہ چلاتے بزرگان گرامی. سامان آیا کہاں سے؟ پہلے اس کی تفتیش کرو، پھر دیکھنا کہ رسول کی خدمت میں پیش کس نے کیا. دعا دو اس ملکۃ العرب کو جس کے ٹکڑوں پر پلنے والے، بازاروں میں بیچنے والے، کپڑوں کی دلالی کرنے والے غنی بننے والے، اس خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا صدقہ. جناب خدیجہ کی شان پہ بلند ترین صلوات. نظر اسے کہتے ہیں، نظر اسے کہتے ہیں. عزاداری کی جزیات ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو 2-3 مجلسیں مسلسل اگر ہوئی، مسلسل، کیونکہ اب درمیان میں اسکپ ہونی شروع ہو گئی ہیں، اگر مسلسل ہوئی تو اسی موضوع کو، جزیات عزاداری کو انشاءاللہ موضوع بناؤں گا. نظر اسے کہتے ہیں جو بڑی سرکار میں اللہ کے نظر اللہ نیاز حسین. یہ تو آسان سے لفظ ہے. دوسرا ہے نظر امام جعفر صادق. ایسے بھائی کو اللہ سلامت رکھے. ابھی باقی ہے وہ رسم. نظر کیا کہتے ہیں کہ کھانا کھا کر آئیے گا، نظر چکھیے گا. نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ہے؟ اونڈے کی ٹکیا. دعوت ولیمہ نہیں ہے بزرگان گرامی. اونڈے کی ٹکیا بنا لی، مومنین آئے، انہوں نے چکھا اور چلے گئے. اس لیے اسے کہتے ہیں نظر امام جعفر صادق علیہ السلام. لیکن جب مجلس میں آتے ہیں تو آپ نہیں پیش کرتے، وہاں سے عطا ہوتا ہے.
حسین کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نیاز امام حسین ہے۔ یہی وجہ ہے، اب عقیدے کے لوگ بچے کہاں ہیں بزرگان گرامی، کہ افراد 10 ہو ان کا کھانا ارینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا آسان سا لفظ، جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے آسان سا ٹیسٹ کیس بتا دو، گھر میں ذرا جا کر کہیے گا کہ کل میرے 5 دوست آ رہے ہیں، 75 سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ کیوں آ رہے ہیں؟ ابھی تو آئے تھے، کس لیے آئے؟ بس فرق بتا دیں، وہی کچھ ہو، صرف لفظ بدل دیں کہ کل میں گھر میں حسین کی مجلس کر رہا ہوں۔ نہ کوئی تعداد پوچھے گا، ایسے ہی نہ میں چہرے پہ بل آئیں گے۔ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ کتنے افراد گھر میں مجلس کی آپ نے؟ دیکھیں عقیدے کی بات کر رہا ہوں میں، بنیادی طور پہ عقیدے کا آدمی ہوں، بازاری آدمی ہوں نہیں، اس لیے بازار کی بات نہیں کر سکتا، میرا مطلب مارکیٹنگ کا آدمی نہیں ہوں اس لیے مارکیٹنگ کی بات نہیں کر سکتا۔ کبھی گھر میں آپ کہہ کے دیکھیں کہ 4 مہمان آ رہے ہیں، 100 دفعہ پوچھا جائے گا کیا پکایا ہے، کیا بنا ہے، لیکن اگر کہہ دیں کہ مجلس حسین کی، کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ کتنے افراد آئیں گے بزرگان گرامی؟ اور مجھے سارے عزادار بیٹھے، مجھے ڈھونڈ کر بتائیے کہ کسی گھر میں نیاز میں کمی آئی ہو۔ نظر کی منزلیں آتی ہیں صبح 5 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک، اس کے بعد ختم، نظر پرباش، لیکن نیاز چونکہ حسین کی عطا ہوتی ہے اور حسین کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی بزرگان گرامی۔ اچھا اب رہ گیا یہ 2 چیزیں، گفتگو آج اسی پر۔ لنگر کی اصطلاح، یہ تہذیبوں کی اصطلاح۔ لنگر ہے درگاہوں کے جو نظام ہے اس سے وابستہ، یہ فلاں درگاہ کا لنگر ہے۔ گولڈا شریف کے پیر صاحب حیات تھے تو لنگر کی دال تھی، اس میں کوئی الجھنے والی بات نہیں، بات نسبت کی، کھا وہی رہے جو آپ بازار سے خرید کے لاتے ہیں، مہمانوں کے لیے بھی وہی چیزیں ہیں، مولا حسین کے نام پہ بھی وہی چیزیں ہیں، درگاہوں سے بھی وہی نسبتیں ہیں۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ نسبت کس سے ہے۔ حسین سے نسبت ہے تو نیاز ہے، اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں تو نذر ہے، درگاہوں سے وابستہ ہے تو لنگر ہے۔ لنگر کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جن کے لنگر انداز کرنے والے کوئی نہ ہو۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لنگر کہتے کس کو ہے؟ دیکھیے توجہ رکھیے گا، بڑی اس میں گہرائی ہے اس ثقافت میں۔ لنگر کہتے ہیں جو یہ بیٹھا ہوا ہے نیوی کا کپتان، جب جہاز کو ایک جگہ پر ٹکانا ہو، بہکنے سے بچانا ہو۔ محمد علی صاحب آپ سے مخاطب، جو لوگ جاگ رہے ہیں ان سے بھی مخاطب، کہ جب جہاز ایک جگہ پر روکنا ہو کہ ادھر ادھر کی ہوا سے دائیں بائیں نہ ہو تو اس پر لنگر ڈال دیتے ہیں۔ لنگر کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کا کھاؤ پھر اسی کا گنگاؤ، ایسا نہ ہو لنگر حسین کا کھاؤ قصیدہ یزید کا پڑھو۔ یہ ساری اصطلاحیں ہماری انشاءاللہ کل کی اگلی مجلس میں، اگلی جمعرات کو، فرش ازا، سوز خانی، مرثیہ۔ ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں یہ خیال آیا، اگر آپ لوگ آئے، ہو سکتا ہے نہ ہی آیا، کہ یہ تو ہم نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے، تو خیبر بھی آپ نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے، خندق بھی بہت دفعہ سنا ہوا ہے، چھوڑ دیں بزرگان گرامی، اس لیے کہ حسین کا ذکر کہانی نہیں ہے، علی کا ذکر کہانی نہیں ہے کہ ایک دفعہ سنا اور بور ہو گئے۔ کوئی کہہ کے دیکھے کہ علی کے ذکر سے ہم بور ہوتے ہیں، کہہ کے دیکھے براہ راست چوٹ نسب پہ جا کے لگتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا سلام پڑھنے والوں، بس گفتگو ختم۔ یہ جتنی مجلس زیادہ اس کا رویہ بدل جاتا ہے، موسم کی سختی ہو تعداد بڑھ جاتی، نیاز اپنے حساب سے بنائی۔ پرانے زمانے کے ابھی لوگ بیٹھے ہیں، ایک دیکھ پکی نیاز کی، پرانے زمانے کی بات ہے، بس یہیں سے مسائب پر آ جاؤں گا۔ افراد مجلس کا اعلان کیا جاتا ہے، ولیمے کے کارڈ دیے جاتے ہیں ود فیملی، مسٹر اینڈ مسز۔ وہی جب مجلس بن جائے تو کبھی آپ نے لکھا ہے مجلس میں مسٹر اینڈ مسز یا ود فیملی؟ فرق کیا ہے؟
اس لیے کہ بناتے آپ ہیں نیاز اس کی ہوتی ہے. پرانے زمانے کی روایت پڑھا, پنجاب کا علاقہ ہے, کچھ اردو گھرانوں سے بھی, حیدرآباد دکن کی بھی 144 صفحوں پر کتاب مشتمل ہے, جس میں صرف عزاداری میں جو نظر نیاز ہے اس کے حوالے سے واقعات درج ہیں. کسی چمارن نے ایک ایک پیسہ جمع کرنا شروع کیا, یعنی جوتے جوڑنے والی ایک خاتون ہے, لکھنؤ میں امام بارگاہ ہے, چمارن کا امام بارگاہ, ایک طرف نواب آصف الدولہ کا امام بارگاہ ہے, ایک طرف چمارن کا امام بارگاہ ہے, جو لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں. شکو اس چمارن کے امام بارگاہ میں زیادہ ہے, نواب کے امام بارگاہ میں نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اپنی کمائی میں سے ایک ایک پیسہ جوڑتی جاتی تھی, اور نیت کیا تھی کہ اس سے میں حسین کی مجلس کروں گا. بس جماعت تمام مجلس کرتے ہوئے گھبرایا نہ کہ اور کوئی آئے نہ آئے, آپ کی مدد کے لیے وہ ماں ضرور آتی ہے جس سے حسین کی بات ہے. پنجاب کے ایک علاقے سے تعلق ہے, بہت سے لوگ وہاں سے وابستہ بھی ہیں. نیاز پکی, جو کچھ بیچارہ انتظام کر سکتا تھا اس نے انتظام کیا. افراد زیادہ آ گئے تو اس گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا گھبراؤ نہیں, اس پر ایک کپڑا ڈال. کپڑا ڈال کے وہ بیٹھ گئے, اور اس دیگ سے نیاز نکلتی رہی, لوگ کھاتے رہے, لوگ سیر ہو کے کھا کے چلے گئے, نیاز ختم نہیں ہوئی. اس بزرگ نے ایک جملہ کہا تھا, کہا یہ بھرم رکھنے والا حسین ہے. کتاب کا نام ہے اسرار الشہادت, علامہ دربندی نے لکھا. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں, ان روایتوں کو دیکھ لیا کیجیے, اس پہ شک نہ کیا کیجیے. اس نیاز یا اس لنگر کی اہمیت کیا ہے؟ ہندوستان کا ایک علاقہ, اس میں غربت کا زمانہ غدر کے بعد, ایک مومنین کے گھر تھے, اور اس کے گھر میں ساتھ ایک فحاشہ عورت رہتی تھی. کتاب کا نام مالیو سبتین میں روایت درج ہے. سردیوں کے دن یہ رات کو پلٹی. اس نے کیا دیکھا کہ کوئی چیز کھانے کی پکنے کے لیے رکھی ہوئی ہے, اور اس کے نیچے آگ جو ہے وہ بجھ رہی ہے. اسے خیال آیا کہ شاید ان کے گھر کل کوئی مہمان آئیں گے. وہ جھکی اور اس نے اس کو پھونک مارا, وہاں سے راکھ اڑی اور آگ روشن ہو گئی. وہ راکھ اس کے بدن پر پڑی. بزرگان محترم, صبح مجلس ہوئی, نیاز تقسیم. جس کے گھر مجلس ہو رہی اس نے خواب دیکھا کہ حوض کوثر کا کنارہ ہے, مادر حسین کے ہاتھ میں جام کوثر, اور ہم سب لوگ قطار میں کھڑے. میں آخر میں کھڑی ہوں, سب سے پہلے وہ کھڑی ہے جو میری پڑوسن ہے. توجہ رکھیے گا بزرگان. کہنے لگی, میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی یہ تو فحاشہ عورت ہے. کہا تو جانتی نہیں, جب اس نے پھونک مارا تھا نا راکھ کو, یہ راکھ اس کے چہرے پر پڑی تھی. اللہ نے اس کے سارے گناہ اس راکھ کے صدقے میں معاف کر دیے. بس میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں. جسے مادر حسین کی دعا مل جائے, خدا آپ کے آنسوؤں کو سلامت کرے. یہ آلائے قتل نہیں ہے. ہم بتاتے ہیں کہ اس تیر سے علی اصغر کو مارا گیا. 6 مہینے کے بچے کو قتل کرنے کے لیے کتنا بڑا تیر درکار ہو. لیکن روایت کے جملے سنیں, ہرملہ خود کہتا ہے امیر مختار کے دربار میں نے وہ تیر نکالا جو جنگ میں گھوڑے کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہوا. تیر کو کمان میں جوڑا. ذرا سوچئے, خیمے کے دروازے سے ماں دیکھ رہی ہوگی, روز کا مشاہدہ ہے. ماؤں کے سامنے بچوں کو ذبح نہیں کیا جاتا, لیکن جب وہ تیر کا اندازہ لگایا, مشہور تیر انداز کی بیٹی ہے نا رباب, گھوڑوں کو ذبح کرنے کے لیے وہ 3 شعبے تھے اس تیر کی. وہ تیر چلنے لگا تو ماں نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹا علی اصغر حسین سے خبردار. ادھر تیر چلا, ادھر اپنے آپ کو اصغر نے حسین کے آغوش میں ہم کے گلے پہ تیر لیا.
علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، من کا ڈھلکا، رخ خیمے کی طرف کیا، ماں مسکرا رہی تھی، بیٹا مسکرا رہا تھا، اما اب تو مطمئن ہے نا، رات تو بڑی پریشان تھی۔ آج رکمن اللہ ملکانی رابے بس چند جملوں کی زحمت، جس شہید کا تذکرہ آ گیا ہے وہ شہید بالکل مختلف ہے کربلا کے اور شہیدوں سے۔ کربلا میں اور جتنے شہید ہیں وہ 2 دفعہ شہید ہوئے، ایک دفعہ خنجر سے برچھی لگی، دوسری دفعہ تلوار سے گلا جدا کیا گیا، لیکن یہ وہ شہید ہے جو 3 دفعہ قتل ہوا بزرگان گرامی۔ پہلی دفعہ ہرملہ کے تیر سے شہید ہوا، اس کے بعد زمین کربلا میں حسین نے چھپا دیا، آواز آئی گھوڑے سوار نعل بندی کر لے، نیزے لے کر کربلا کی زمین پر نیزے مارے، حسین نے اصغر کو کہیں چھپا دیا ہے، ایک نیزہ پورا علی اصغر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، علی اصغر کو نوکے نیزہ سے اتارا، زمین کربلا پہ لٹایا، چھوٹی سی گردن پر ایک تلوار سے سر جدا کیا، نوکے نیزہ پہ بلند کیا، رباب نے دیکھا یا اللہ اس کربلا میں بچے بھی نہر کیے جاتے۔ یہ ناسو واسطہ ہماری سے بزرگ قبول فرما، چشم گریہ کے ساتھ جو اس مرشدہ پہ بیٹھے ان کی دعاؤں کو سجا ہوگا ہے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجلہ، جن بیماروں کا تذکرہ کیا گیا پروردگار، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے سلسلے میں صحت کامل اور عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دلا، جو مسلمان جو مومنین روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو صاحب اولاد بچوں کی شادیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، خصوصاً جو بیٹیوں کی شادیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، دعاؤں کے سلسلے میں کہا ہے پروردگار تجھے اس ماں کا واسطہ جس نے کربلا سے شام تک کچھ نہیں مانگا، پروردگار تجھے ان اجڑی ہوئی گودیوں کا واسطہ ان والدین کو دلی سکون عطا فرما، جو بچے تعلیمی مراحل سے گزر رہے ہیں انہیں کامیاب و کامیاب فرما، اس گھرانے سے وابستہ جو افراد ہیں پروردگار جو مرحومین ہیں ان کو درجات عالیہ عطا فرما، پروردگار جو بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما، اس گھر کو رحمت و برکتوں سے بھر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک دفعہ سورہ الحمد۔